बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज फिर 9 मई की तारीख़ है, 9 मई 2026। लेकिन आज से 3 साल कबल इस मुल्क में जो कुछ हुआ था, अगर हम ये कहें कि उसके बाद इस मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील हो गया है तो शायद ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले 9 मई के वाक़यात से पहले कुछ फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है। आपको और मुझे भी याद है कि जब हमने टीवी की स्क्रीन्स पर देखा, सोशल मीडिया की पेजेस पर देखा कि 9 मई के दिन पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर आज़म को कॉलर से घसीट कर ले जाया गया, ख़ास तौर पर उस वक्त में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पेशी के लिए पहुँचे, तो उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको घसीट कर ले जाया गया। नहीं, उसके बाद जब 9 मई होता है तो उसके बाद इस मुल्क में कई ड्रास्टिक चेंज जो है वो लाए गए हैं। यानी आप अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 27वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को कर्टेल कर दिया गया। पाकिस्तान की जुडिशरी की जहाँ पे कोई भी जज किसी भी अदालत में उनका इंतखाब होता था, उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था, तो उसके बाद उसको सारी ज़िंदगी तक जो है उस अदालत से हटाना जो है मुश्किल होता, हत्ता कि उनकी प्रमोशन ना होती। लेकिन 27वीं तरमीम के ज़रिए एक ऐसा रूल लाया गया कि जिसके तहत अब पाकिस्तान का किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी भी दूसरे अदालत में आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हाल ही दिनों में आपने पाकिस्तान के 3 से 4 जजेस का मुक़द्दर जो है इस तरह जो है वो देखा। नाज़रीन, इसके साथ साथ सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो लाया गया, ताकि सहाफ़ी जो है वो भी आज़ादाना तौर पर ना बोल सके। 8 फरवरी के इंतखाबात भी आपने देखे होंगे 2024 में कि किस तरीके से एक पार्टी को लाया गया और दूसरी पार्टी का मैंडेट जो है वो चोरी कर दिया गया। आज नाजरीन, जब इस स्क्रीन पर मैं आपसे मुखातिब हूँ तो तकरीबन 1000 दिन हो गए हैं कि इमरान खान की न तो अपनी आवाज़ सुनी होगी, न इमरान खान की अपनी शक्ल देखी होगी, न इमरान खान का नाम चलता है, न उनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के किसी टीवी पर चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मुंतशिर पार्टी के तौर पर नज़र आ रही है कि जहां पर कोई नहीं पता चलता कि इस वक्त पार्टी को लीड कौन कर रहा है, पार्टी के अकाबिरीन कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो किसको फॉलो करे, किसको फॉलो ना करे। ये वो तमाम हक़ाइक़ है कि जिनसे आप कोई भी इनकार नहीं कर सकते। पार्टी के लीडर्स जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, सियासी बातें करते हैं, स्क्रीन्स पर बातें करते हैं, हत्ता कि बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल उस वक्त या उस नहज पर पहुंच जाती है कि ये एक दूसरे को मुझे कहना पड़ेगा कि गालियाँ भी देते हैं। लेकिन अगर हम इमरान खान की बात करें तो बतौर वज़ीर आज़म आपने देखा होगा कि वो इमरान खान या उनकी पार्टी, जो कि बाद में जनरल बाजवा के बड़े क्रिटिक बने, लेकिन ख़ुद इमरान खान, आपको याद होगा कि वो अक्सर जनरल बाजवा के बारे में कहा करते थे कि ये एक डेमोक्रेटिक जनरल है। मैंने आज तक जनरल बाजवा जैसा अजीम जर्नल जो है वो नहीं देखा, ये कहना होता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान ने ये कहा कि जनरल बाजवा न्यूट्रल है, जनरल बाजवा अजीम लीडर है, उसके बाद जब उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए और जब फ़ौज की तरफ से ये बातें सामने आ गई कि हम न्यूट्रल है, तो फिर उसी इमरान खान का ये कहना था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, मतलब कोई जर्नल या फ़ौज जो है वो ये न्यूट्रल नहीं होती। तो उनका स्टांस जो है उसमें 180 डिग्री की तब्दीली आ गई। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी को देखें तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इमरान खान के दौर की बात भी है कि जब इमरान खान ये दावे करता था कि मैं पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबल करूँगा, बाहर दुनिया के जितनी भी पाकिस्तानी है तो इतने बिलियन डॉलर पाकिस्तान भेजेंगे, दुनिया से सरमायाकारी लाऊंगा। लेकिन वो दौर है, वो आज का दौर है, और उससे पहले भी पाकिस्तान की इकानमी जो है ये आज तक स्टेबल ना कर सकी। इमरान खान को आपको याद होगा नाज़रीन कि आमतौर पर नवंबर का महीना उनके लिए ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होता। तो 3 नवंबर 2022 को आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू की और जब
ان کا قافلہ جو ہے یہ وزیرستان، یہ معاف کیجیے گا، وہ وزیر آباد جو ہے وہ پہنچ گیا، تو وہاں پر ان کے پاؤں کو گولی لگی۔ بعد میں عمران خان کو شوکت خانم ریفر کیا گیا اور وہاں پر ان کا علاج کیا گیا، جہاں پر یہ فائنڈنگ آ گئی کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ معمولی زخمی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے عمران خان کو دیکھا بھی ہوگا کہ وہ اکثر ایک خاص قسم کی ٹرالی میں، ایک خاص قسم کے ان کے لیے جو ایک مخصوص ٹرالی، یا اس کو کیا کہے کہ اس میں عمران خان نظر آتا تھا، وہ خود نہیں چل پاتے تھے۔ ناظرین، نومبر 2022 کو اگر ہم دیکھیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور ایک نیا تنازعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا جو فیورٹ اگر آرمی چیف ہوتا تو وہ یقیناً جنرل عاصم منیر نہ ہوتے، بلکہ وہ جنرل فیض ہوتے۔ تاہم اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لیے عاصم منیر کو جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک کا آغاز کیا، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خوش نہیں تھی، بلکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو صدر مملکت تھے عارف علوی، وہ بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سمری پر دستخط کی جس کے تحت جنرل عاصم منیر جو تھے وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے۔ ناظرین، دوبارہ اگر ہم یہی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہے، ان سے اپنے دور اقتدار میں کئی غلطیاں ہو گئی، اور جب انہوں نے اپنی حکومت ختم کی، بلکہ ان کی حکومت کو ختم کرایا گیا، بعد میں انہوں نے خود سے اپنی پنجاب کی حکومت ختم کی، خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کی، تو یہ 2023 کی بات ہے کہ جب عمران خان پر ملٹی کیسز بنائے گئے۔ ان میں آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جو اہم کیسز ہے اس میں توشہ خانہ کا کیس تھا، ڈائمنڈ جیولری کا کیس تھا، 7 لگژری واچز، 6 رولکس گھڑیوں کا یا واچز کا کیس تھا، گراف واچ جو کہ خاص طور پر بنایا گیا تھا اس کا کیس تھا۔ عمران خان پر یہ کیسز بنائے گئے کہ عمران خان نے یہ تمام چیز جو ہے یا تو چوری کی ہے، یا ان کو انتہائی سستے داموں جو ہے یہ ان کو انہوں نے توشہ خانے سے ریسیو کی ہے۔ ساتھ میں عمران خان پر سائفر کیس بھی بنا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سائفر کا وہ کیس کہ جس کی کاپی عمران خان نے ایک پبلک جلسے میں، پبلک جلسے کے فلور پر عمران خان نے اس کو استعمال کیا تھا، اس کو لہرایا تھا کہ یہ ہے۔ اس کے بعد عمران خان پر جو اگلا کیس بنا وہ القادر ٹرسٹ کا کیس تھا۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو ملک ریاض کا نام آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا۔ جب ملک ریاض پر ایک کیس بنا برطانیہ میں کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں پر منی لانڈرنگ کے ذریعے پہنچائے ہیں، جب ان کے پر یہ جرمانہ لگا کہ آپ یہ پیسے پاکستان کو واپس کرے، تو عمران خان کی دور حکومت میں وہ پیسے جب پاکستان آئے تو ملک ریاض پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو جرمانہ لگایا گیا تھا، تو عمران خان نے ان کو فیور کر کے وہ جو 190 ملین پاؤنڈز جو ہے وہ پاکستان کو ملے تھے برطانوی حکومت کی جانب سے، تو عمران خان نے وہ پیسے بھی ایک ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ کروا دیے تھے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی، کیونکہ جب یہ فیصلہ کیا جانا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ایک کابینہ کی منظوری ضروری تھی، تو عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک بند لفافہ کابینہ کے سامنے پیش کیا، اور اس پر تمام جو اراکین کابینہ تھے ان کے دستخط لیے، جو کہ بعد میں کافی عرصے تک ایک بہت بڑا اسکینڈل بنا رہا۔ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم 9 مئی کی بات کریں، 9 مئی تک پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب عمران خان 9 مئی کی صبح زمان پارک سے نکلے تھے اور وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو اس دن بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر انتہائی سخت تنقید کی تھی۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو نہیں پتہ کہ عمران خان کون ہے، ان کو نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس سے ٹکر لی ہے، تو انہوں نے ایک انقلابی قسم کا بیانیہ جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو پھر رینجرز نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا اور ان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر وہ لے گئے تھے۔ کہ اس کے بعد کیا ہوا، اصل گیم اس کے بعد شروع ہوئی۔ اس پر کافی کنٹروورسی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا، کس طرح سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بڑی تعداد میں ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے، بڑی تعداد میں اس حملے کیے، اور یہ وہ دن تھا ناظرین کہ جب ایک ہی دن
10 افراد جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہار گئے تھے۔ تقریباً اس کے بعد ابتدائی طور پر لگ بھگ کوئی 900 افراد، اور اس کے بعد یہ افراد جو ہے یہ ہزاروں میں ہو گئے کہ جن کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے کوئی لگ بھگ 105 افراد جو ہے ان کا ملٹری ٹرائل بھی کیا گیا۔ تاہم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے اس وقت کی چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے عمران خان کو بڑا ریلیف دیا گیا، ان کو ضمانت فراہم کر دی گئی، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر مستقبل میں آپ اپنے دیگر کیسز میں بھی ضمانت لینا چاہیں تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد 15 مئی 2023 کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے، انتہائی سخت فیصلے ہوتے ہیں، غصہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن پر حملے بھی کیے گئے، لیکن فوری طور پر جو عمران خان کو ضمانت فراہم کی گئی تو اس پر کافی ریزرویشنز کا جو ہے ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، اس پر تو بات ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے، لیکن اس دن چونکہ بطور صحافی ہم بھی موجود تھے، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کس نے اس دن جو ہے وہ گائیڈ کیا تھا، لیکن بڑی تعداد میں اس میں پارٹی کے لوگ شامل تھے، اور پھر یہی لوگ جو ہے یہ گرفتار بھی ہوئے تھے کہ جو کہ ملٹری انسٹالیشنز پر جنہوں نے حملے کیے تھے۔ بدقسمت سے جن افراد کے پاس اسلحہ بھی تھا، حالانکہ اسلحہ اٹھانا یہ کسی بھی ملک میں پولیس کے پاس، فوج کے پاس، رینجرز کے پاس، پیراملٹری فورسز کے پاس ان کا یہ ہتھیار ہے، یہ ان کا پاور ہے، یہ ان کا طاقت ہے۔ تو آپ اگر ملٹری کے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ اگر بندوق اٹھائے تو آپ کبھی بھی ملٹری سے نہیں جیت سکتے۔ آپ سیاست کے میدان میں تو ان کو ہرا سکتے ہیں، لیکن کبھی بندوق اٹھا کر ان کو نہیں ہرا سکتے۔ سب سے بڑا ناظرین یہ ہوتا کہ اگر اس دن پیسفل مظاہرے کی جاتے، پورے ملک میں مظاہرے کی جاتے، تو شاید پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ مزید زور پکڑتا، لیکن جو کچھ اس دن ہوا اس نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچایا کہ جس کا آج تک ازالہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی پہچان شروع ہو گئی، کیمرے نکالے گئے، اور کوئی لگ بھگ 9000 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ بالکل ناظرین، چونکہ کوئی لگ بھگ 40 مقامات پر حملے کیے گئے تھے، تو ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج، جیو فینسنگ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور آج تک بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے یہ کیسز چل رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں تو حکومت دی گئی ہے، لیکن پاکستان کی دیگر صوبوں میں یا مرکز میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی آج بھی اس کی پاپولرٹی ختم نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کو آخر میں اس تمام تر بحث کا ایک خلاصہ نکالیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست پر حملہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم اگر یہ کہہ سکیں کہ اگر 2024 کے انتخابات میں ہم کہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑی میجارٹی مل گئی تھی، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح عمران خان نے جو سیاست کے لی، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان اصل میں کرکٹ کا کھلاڑی تھا، وہ شطرنج کا کھلاڑی نہیں تھا۔ سیاست جو ہے وہ شطرنج کا کھیل ہے۔ اگر عمران خان اپنی پالیسی نرم رکھتا، وہ آہستہ سے چلتا، تو شاید آج بھی عمران خان جو ہے وہ جیل میں نہ ہوتا، وہ جیل سے باہر ہوتا اور ایک افیکٹو کھلاڑی کے طور پر اپنا کام جاری رکھ سکتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ فاسٹ بالر تھا، وہ صرف اور صرف لڑنا جانتا تھا، وہ صرف اور صرف جو ہے آگے ایگریسو کھیلنا جو ہے وہ جانتا تھا۔ اس لیے آج بھی عمران خان پابند سلاسل ہے، اور عمران خان کے نام پر کروڑوں ووٹ لینے والے اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز مزے کر رہے ہیں، لیکن شاید آج ان کو عمران خان کی رہائی کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کو ریاست سے گلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے خلاف بندوق اٹھانا کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔